जाने जहां में खुश आमदीद। यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 2। सीन वहां से शुरू होता है जहां पे पूरा खानदान खाने की मेज पर बैठा होता है और वहां पे दादा जान ऐलान करते हुए कहते हैं कि अमराहा 2 दिन बाद जा रही है। और दादी ने फौरन पूछा, कहाँ? वो समझी कि अक्सर ही तो बलोचिस्तान जाते रहते हैं, तो इस बार शायद पेशावर को निकल जाए वो अपने दादा के साथ। और दादा ने जवाब दिया, मैनचेस्टर। वो क्या है? दादी को कोई दिलचस्पी नहीं थी दादा और पोती में, बस ऐसे ही खाते हुए उन्होंने पूछ लिया। दोनों ने अपनी तरफ से मिसाइल दागा था जो फुलझड़ी भी न बन पाया। नजर उतारी जानी चाहिए थी उन सब की जोग्राफियाई मालूमात के बारे में। उन्हें तो यही मालूम नहीं था कि मैनचेस्टर शहर का नाम है और ये शहर बर्तानिया में है। और फिर दादी ने ये सवाल भी ऐसे ही पूछ लिया कि क्या कोई रिश्ता आया है अमराहा का वहां से? और इस अगले सवाल पर तो दादाजी वैसे ही खामोश हो गए। अमराहा इतनी काबिल है कि मैनचेस्टर के मेयर ने खुद खत लिखकर इसे बुलाया कि हमारी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ो। दादा ने तंज किया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। सब आराम से खाना ही खाते रहे। भले उसे व्हाइट हाउस से खत आ जाता कि ओबामा की असिस्टेंट बनो आकर, या फिर उन्हें अमूरे हुकूमत में मशवरा दो, कोई फर्क कब पड़ने वाला था उनके घर वालों पे। और फिर अमराहा ने दादा को इशारा किया कि ठीक से मुतवज्जा करें ना सबको। इस ऐलान पर ऐसा रद्द अमल तो सरासर मैनचेस्टर की बेइज्जती ही होगा। और फिर दादा ने जरा तेज आवाज से कहा, अमराहा बाहर जा रही है पढ़ने, 2 दिन बाद फ्लाइट है इसकी। अब फर्क पड़ा। अम्मा, बाबा, दादी ने हैरत से दादा को देखा। पैसे कहाँ से आए आपके पास? बाबा ने तो सारे सवाल छोड़कर ये सवाल करना मुनासिब समझा। मुफ्त जा रही है, यूनिवर्सिटी ने ना स्कॉलरशिप दी है। और बाबा ने तो खाना खाना ही छोड़ दिया और कहने लगे, बाबा क्यों पागल बना रहे हैं मुझे? आपने अपना प्लॉट तो नहीं बेच दिया कहीं? वो मैंने अमराहा और दानिया की शादी के लिए रखा हुआ था। प्लॉट को बेचने की कोशिश वैसे तो दादा ने बहुत की थी, पर वो ऐसी उजाड़ जगह पर वाक़ था कि बिक ही नहीं रहा था। प्लॉट जहां था ना, अब भी वहीं है, जाकर देख आना। और दादी ने अब की बार दिलचस्पी ली और कहने लगी, अरे मियाँ कहीं नहीं आना जाना, रिश्ता देखा है मैंने इसका, और बस अब इसकी शादी ही होगी। रिश्ता? अमराहा ने दादी की तरफ देखा और उठकर कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। और साथ ही साथ वो खुद को थपकी देकर कहने लगी, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, मैं चली जाऊंगी। और परेशान नहीं होना अमराहा, तुम चली जाओगी। दादी, अम्मा, बाबा में बाहर तकरार होने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। भला ये कौन सा रिश्ता था जिस बुरे वक्त में इसी के लिए आया था? अब उसका जी चाहा, बल्कि उसने दुआ की कि उसके बारे में जो कुछ मशहूर है वो सब उन रिश्ते वालों को तक पहुंच ही जाए। उसके खानदान वाले उन्हें फोन करके बताएं कि लड़की कैसी जन्म जली है, मनहूस है, काली नजर और काली जुबान वाली है। और नहीं तो कोई दादी की जुबानी तैयार करदा उसका पैदाइशी खुलासा तक पहुंचा दे कि मंगल को क्या क्या हुआ था फक्त एक उसकी आमद से, और क्या क्या मजीद हो सकता है अगर उससे दूर ना रहा गया तो। भला ये भी कोई मौका था रिश्ते का? उसकी उंगलियां घिस गई थी मेल्स लिख लिख कर और ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर भर कर, और दादी और अम्मा उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वाह भाई, बहुत खूब। लेकिन वो खुद को थपकती रही और कहती रही, तुम चली जाओगी, परसों तुम जा रही हो और कुछ नहीं होगा, दादा सब ठीक कर लेंगे ना। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी सामान भी पैक करती रही और पासपोर्ट को तो हिफाजत से उसने छुपा दिया कि बाबा गुस्से में आकर उसका पासपोर्ट ही ना कहीं जला दे। रात गुजरती रही और बाहर से हनूस चारों की तेज आवाजें भी आती रहीं और पासपोर्ट को छुपाने के बाद वो कमरे के दरवाजे के साथ लगी जमीन पर बैठकर ऊँगने लगी, लेकिन साथ ही साथ बुड़बुड़ाती भी रही।
میں چلی جاؤں گی اور میں تو جا کر رہوں گی، کون روکے گا مجھے؟ ارے دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ اور تبھی دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے ہوئے سنا۔ تکیا لا کر انہوں نے اس کے سر کے نیچے رکھا، اور زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اسے اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے ہی فرش پر سو گئی تھی، اور انہیں دکھ ہوا تھا۔ اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے اور اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات شاید ایسے ہی سوتی، رو رو کر آنکھیں سرخ کرتے، بے سکون نیند نہیں بلکہ آنکھیں موند کر پریوں کا انتظار کرتے، رنگوں سے منور ہوتی بھی نیند ہوتی اس کی۔ دادا اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اسے دیکھنے لگے تھے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے نا، وہ طوطا ان کے لیے امراہ تھی۔ انہیں اتنا پیار امراہ کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں ابھی جیت کر آئے تھے، اس کے مینچسٹر جانے کی۔ ایک دفعہ تو امراہ ان سے خفا بھی ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے پیار؟ اور وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے تھے، بس سوچتے ہی رہے تھے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے، اور وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا کوئی دوسری مخلوق۔ اور بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا، جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی نا، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ اور خدا بھی کبھی بھولا ہے یہ کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگائے ہیں، اور اب اسے ایک مہکتے ہوئے اور ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی بھی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی ہوئی اذیت کو فراموش کر سکے۔ اور پھر بابا نے بھی اسے 10,000 روپے دیے تھے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ ہاں، اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ اس نے دادا کے ساتھ ہی جا کر ضروری خریداری بھی کر لی تھی، اور دانیہ نے اس کا سامان پیک بھی کروا دیا تھا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی، اور دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، اور تم دونوں اسے رخصت کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا پھر یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں پھر الوداع کیا، اور وہ مینچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی، شہر اسباق کے لیے، شہر آزاد کے لیے، شہر یارم کے لیے۔ یہیں پہ یہ سین ختم ہوتا ہے اور یہ چیپٹر بھی۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گئی تھی۔ مینچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا، اور چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، اور بھلے اسے دیکھی اسے پرواہ نہیں۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مینچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا، اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مینچسٹر، میں اب کبھی نہیں روؤں گی، اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نعرہ تھا تو اس وقت امراہ کا یہی نعرہ تھا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو بس
وہ امراہ کا وجود سارا تھا. وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گھر گئی تھی اور یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی تھی. اور یہاں اسے سب امراہ کی حیثیت سے جانیں گے اور بس جہاں صبح ہوگی شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں. دکھوں کے اشارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں. برصغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادباں بن کر اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا. ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر یوٹو میوزک بینڈ کا گانا آرڈنری لو بجا رہا تھا. بنگال کے سحر کو آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے بنگالی نو بیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی. بنگال کی شرماہٹ اور آرڈنری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا تھا اور وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر اسے مسکرا کر داد دینے لگی. اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا. وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ارے وہ تو اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی، بلکہ وہ تو 3 دن بھی انتظار کر سکتی تھی. اب تو اسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اور پھر اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے آتا ہوا نظر آیا. لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور اس نے کہا، میں ہوں امراہ. وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے لینے نہیں بلکہ بائے بائے کہنے آئی ہو. او سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی. ارے کوئی بات نہیں، چلے. امراہ نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا تھا کہ اس نے ہیلو کے بجائے سلام کہا تھا. دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، اور پھر مجھے آنا پڑا. زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا نا تمہیں؟ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا، اور امراہ کی شکل بنی اور پھر اس کی ہنسی نکل گئی. اور ہانا آگے آگے چلنے لگی اور وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امراہ کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا. اور پھر وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور بلڈنگ تک آ گئیں. سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں. فلیٹ خالی تھا اور 2 کمرے سامنے اور چھوٹا سا لاؤنج، اور لاؤنج کے سامنے ہی اوپن کچن تھا. امراہ کی آنکھیں تو احساسیہ کھل گئیں کہ ایسا صاف ستھرا فلیٹ، اور وہ بھی میرے لیے. واو. پھر ہانا اسے کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے ہوئے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بھی بچھایا گیا تھا. اور جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی ہی جگہ تھی. اور اس نے اس فرشی بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا بستر ہے. اور امراہ کا تو منہ ہی بن گیا کہ وہ کیوں سوئی نیچے. اور برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا. اور یہ فکرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن بہت درخواست گزار انداز میں کہا. کیونکہ وہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا سا جھک کر اس نے کہا. جب تک وہ تازہ دم ہوئی ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے. یہ میری طرف سے. چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنی قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو. اور امراہ تو دیکھ کر ہی رہ گئی. اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا. شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی کھانا رات میں ہو. امراہ سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر تو بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے. اور یہ ابتدائیہ ہوتا. تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی. اچھا دیکھو مجھے دیر ہو رہی ہے اور مجھے جانا ہے. اور جاتے جاتے بھی وہ پھر کہے گی کہ برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا. لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی. اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی اشکال والے پرفیومز کو اسپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی
اور دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں. یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لیا جائے تو وہ اصل کی کاپی ہوتا ہے اور اصل نہیں، تو یہ کتنا سچ ہے. اور سب کے پرفیومز بے دریغ سپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں تو وہ اصل کی کاپی خریدتی رہی ہے اور پورا فلیٹ معطر ہو گیا. اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑ دی اور پھر وہیں قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان بھی رکھا ہوا تھا تو وہ اسے دیکھنے لگی. البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ہی ڈالی تھی کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی. پھر وہ واش روم گئی اور ایک آئٹم کو اس نے چیک کیا. فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی. اور اس کے بعد وہ کچن میں آ گئی. ایک کیبنٹ کو کھول کر دیکھا، فوڈ آئٹمز کو سونگا بھی. اور پھر اس نے دیکھا کہ دوسرا کمرہ لاک تھا. لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی اور پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی. 2 عدد نوڈلز کے اس نے پیکٹ بنائے اور بڑے بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ساتھ ہی وہ میوزک بھی سنتی رہی اور کھاتی رہی. باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی. ارے بھائی 30% ادا کیا ہے نا انہیں، کوئی مذاق تھوڑی تھا. اور پھر رات کو 12 کے بعد کا وقت تھا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا. مس پاکستان پلیز اٹھیں. ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں. پہلے تو وہ سمجھی کہ یہ خواب ہے، سو وہ بدستور سوئی رہی. اور جب دوبارہ مس پاکستان مس پاکستان اس کی آواز آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ دادا لڑکی کی آواز میں کیوں بول رہے ہیں اور اسے سیدھے سیدھے امراہ کیوں نہیں کہہ رہے. لیڈی امراہ پلیز، ورنہ میں آپ کی ناک کے پاس کی سپرے کر دوں گی. اینڈ ٹرسٹ می، اس کی بو دنیا کی گندی ترین بدبو ہے. کئی ہفتوں تک ناک میں گھسی رہتی اور کئی ہفتوں تک کچھ کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا. ہر امراہ تو خواب میں دادا کے ساتھ بیٹھی نہاری کھا رہی تھی. سپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی اور وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی. دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی. ارے ابھی تو میں نے سپرے نہیں کیا. اس نے کندھے اچکا کر سپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا. وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا. اپنے ہاتھ پیر بھی سبز ہی دکھ رہے تھے. سپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا اور اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا اور اس بار تو اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں. اف، کیا بلا تھی یہ سپرے اور کیا ضرورت تھی اسے ایجاد کرنے کی. کیا اس کے بنا ترقی نہیں ہو سکتی تھی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے نا یہ. امراہ کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی اور گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں اور کہا، غیر مہذب؟ شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن ارادہ ملتوی کر دیا. تم لوگ کتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھ سکو گے. امراہ نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مینچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر ہی اندر کر دیا تھا. ہر دیر قطن نہیں کی تھی اس نے، اور کیوں کرتی دیر. اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگیں اور کہا، باہر آ جائیے لیڈی امراہ. اور یہ کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی. امراہ کو لیڈی امراہ نام اچھا لگا پر نہ جانے کیوں اسے شک ہوا کہ اسے تنزن لیڈی کہا گیا ہے. زیادہ سوچنے کی مینچسٹر میں کوئی ضرورت نہیں تھی تو وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی اور اس نے جان بوجھ کر زیادہ وقت لگایا کہ کرتی رہی کھانے پہ اس کا انتظار. لیکن یہ کیا، باہر لاؤنج میں تو کوئی کھانے وانی کی میز سجی ہوئی نہیں تھی اور نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں. البتہ ایک
نہ 2 پورے 5 کا مجمع باہر بیٹھا ہوا تھا اور میز پر نوڈلز کا وہ باؤل بھی رکھا ہوا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے ہوئے تھے. اور یہ اتفاق تھا یا پھر ان کا انداز تھا، وہ مجمع اسے ہی دیکھ رہا تھا. بلکہ گھورنا کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا ویسے. بیٹھ جائیے، بھورے بالوں والی نے کہا، جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندھی چوٹی دائیں شانے کی طرف ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی کی چوکھٹ پر پڑا جھول رہا ہو. اور امرہا بیٹھ گئی. شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا اس نے. اور پھر ہانا نے کہا، یہ مس پاکستان ہے امرہا. اور ہانا کا وہ دوستانہ جوش کہاں گیا تھا؟ امرہا نے ایسے ہی سوچا. ہائے، میں للی کول ہوں، اسکاٹ لینڈ سے. اسپرے والی نے اپنا تعارف کرایا. اور میں شرلی مارگوٹ، بھورے بالوں والی نے کہا، لیکن وہ مسکرا نہ سکی. آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں. بہت لمبی اور بہت ہی پتلی بیٹی لو نے بے طرح مسکرا کر کہا، اور امرا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی. میں ازارا ہوں، شکاگو سے. لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی اور مردانہ ہیئر سٹائل کی حامل، جسے وہ صوفیہ اور کرسٹینا ٹائپ سمجھ رہی تھی، وہ ازارا نکلی. یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی ازارا کے لگا دی جاتی تو شاید پھر کہیں جا کر بس تھوڑی سی ہی وہ ازارا لگتی. پر خیر، وہ جان جائے گی کہ اب یہاں جو ہوگا وہ کم ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن نہیں ہوگا. اور پھر ہانا نے بولنا شروع کیا اور کہا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. اور وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی، میں تو صرف واش روم گئی تھی. اور ہانا کا منہ ہی کھل گیا. یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی. اور شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو، اور ہانا خاموش ہو گئی. یہ شرلی نے میز پر رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا. مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے یہاں رکھا ہوا تھا. اور شرلی کے صرف یہ کہنے پر وہ حقیقتاً ڈر سی گئی تھی، اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے سارے نوڈلز کھا کر باؤل کو دھو کر کیوں نہیں رکھا. ابھی امرہا نہیں جانتی تھی کہ وہ باؤل دھو کر رکھ دیتی تو بھی انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کہاں گئے. ٹھیک ہے امرہا، آپ جا کر سو جائیں. سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا. اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی. وہ پانچوں پہلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. اور بیٹی رو نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن امرہا دیکھ سکتی تھی کہ وہ اپنی ہنسی کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. اور ازارا نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ کو اور بھی بھوک لگی ہے؟ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، پھر بھی کھانا تو کھاتے ہی ہیں نا. اس سے یہی بات بن سکی، لیکن حقیقت میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اسے یہ انتظار تھا کہ آخر اس کے لیے کھانے کا کس قسم کا انتظام کیا گیا ہوگا اور کیا کیا بنایا گیا ہے اس کے لیے. اور کیا سارے انگلش کھانے یا پھر کچھ دیسی بھی؟ ہم بنا بھوک کے کھانا نہیں کھاتے لیڈی، شرلی نے کسی قدر متانت سے کہا. اور کھلاتے بھی نہیں؟ اس نے اردو میں کہا، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. بس ازارا نے اسے گھور کر دیکھا اور وہ کمرے میں آ گئی اور خاموشی سے بستر پر آ کر سو گئی. اور باہر بھن بھناہٹ ہوتی رہی. ہاں ہوتی ہے تو ہوتی رہے، 30% ادا کیا ہے نا میں نے. اور وہ سو گئی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اگلے دن وہ اٹھی تو کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ کر تو اس کی چیخ ہی نکل گئی. اوف، اتنی صفائی اور اتنی خوبصورتی. بلڈنگ کے جس راستے سے وہ اس فلیٹ میں آئی تھی، دراصل یہ اس کی پچھلی طرف کا منظر تھا، جہاں سرسبز گھاس کا ایک کھلا قطعہ تھا. اور اس سرسبز گھاس پر جگہ جگہ مختلف کیاریوں میں ڈھیر سارے پھول کھلے ہوئے تھے. قطعے کے پار سڑک تھی جس پر دور دور تک گرد کا نشان نہیں تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے دھول مٹی اڑ کر اس خطے تک کبھی آئی ہی نہیں. اور اتنی خاموشی جیسے کوئی بنی نوع انسان زمین پر اترا ہی نہیں، اور اگر اترا بھی ہے تو وہ خاموشی کو خراج تحسین پیش کرنے میں مشغول ہے. کمرہ خالی تھا اور سارا فلیٹ ہی خالی تھا. بیڈ کورز بے شکن تھے، اسٹڈی ٹیبل پر ایک بھی پرفیوم موجود نہیں تھا، اور واش روم میں کل رات تک نظر آنے والے سبھی شیمپوز اور فیس واش غائب تھے. اور وہ کچن میں آئی تو کاؤنٹر پر ایک چٹ بھی رکھی ہوئی تھی
جس پہ لکھا تھا تمہارا ناشتہ، انڈا، جیم، 4 ڈبل روٹی کے پیس، دودھ اور شوگر ایک پلیٹ میں، اور کافی کے مگ میں 1 مگ جتنی کافی، اور سائڈ پر رکھا 1 عدد ٹی بیگ۔ باقی چاروں کیبنٹ کو ایک زنجیر سے پرو کر درمیان میں چھوٹا سا تالا لگا دیا گیا تھا، اور امرہا کو ایک معمولی سی جھٹکا لگا یہ سب کچھ دیکھ کر، بس یہی معمولی سا۔ اس کے پاس فون تو تھا لیکن ابھی اس فون سے بات نہیں ہو سکتی تھی، اور رات ہانا نے اس کی بات پاکستان کروا دی تھی۔ اب ظاہر ہے اسے خود ہی فون کرنا ہوگا، اور اگر وہ اس معمولی سے جھٹکے کے بارے میں دادا سے لمبی بات کرنا چاہ رہی تھی، اور لمبی بات پر لمبا بل بھی تو ادا کرنا پڑتا۔ اور دوسری چٹ فریج پہ لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا 9 بجے آ کر ڈربی تمہیں لے جائے گی یونیورسٹی، اور تیار رہنا۔ اور ناشتہ کر کے وہ تیار ہو گئی، اور پھر ٹھیک 9 بجے ہی ڈربی نامی چھوٹی سی لڑکی کی گڑیا کہیں وہ آ گئی، اور اس نے کہا میں ڈربی ہوں اور مجھے شرلی نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی لے جاؤں۔ میں امرہا ہوں، میں آج پہلی بار یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ ہاں، یہ تمہیں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ مسکرائی اور امرہا کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی۔ انفیکٹ امرہا کو اس کی گھسی ہوئی جینز اور گھسے ہوئے شوز بھی بہت اچھے لگے، اور اس کے بریسز والے دانت بھی، کیونکہ وہ مینچسٹر یونیورسٹی میں قدم رکھنے جا رہی تھی تو اسے سبھی اچھا لگنا چاہیے تھا نا۔ آ جاؤ جلدی سے۔ پھر ڈربی تیزی سے باہر نکلی اور فلیٹ کو لاک کر کے اس کے پیچھے آئی۔ ڈربی ایک منی سے سائیکل کو لیے تیار کھڑی تھی۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس نے اس منی سے سائیکل کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس پر ڈراپ کرنا تھا اسے، اس لیے خاص ڈربی کو بھیجا گیا۔ کیا ہوا امرہا، آ جاؤ نا، میں تمہیں گراؤں گی نہیں۔ ہاں لیکن شاید میں تمہیں گرا دوں۔ امرہا اردو میں بڑبڑا کر رہ گئی اور اس منی سی لڑکی کی منی سی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ پہلے اپنی شرمندگی چھپاتی رہی اور پھر اپنی ہنسی دباتی رہی، اور سڑکوں پر سے گزرتے اس نے کسی طرف بھی نہ دیکھا، اور ڈر کے پیچھے منہ چھپائے وہ اپنی ہنسی کے فواروں کو برسنے سے روکتی رہی۔ دادا، اس نے خیالوں میں دادا کو مخاطب کیا، آپ کو پتہ ہے مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سڑک پر کود جاؤں اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اتنی زور زور سے ہنسوں کہ سارا مینچسٹر اکٹھے ہی ہو جائے۔ دادا، زندگی کیسے کبھی ہمیں چھوٹے اور معمولی اور بیکار قسم کے بہانوں پر ہنساتی ہے نا۔ دادا، مجھے وقت کے یہ بہانے اچھے لگے ہیں جو اس نے میری زندگی میں پرو دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی بار بار اس کی نظر ڈربی کے ان چند بالوں کی طرف اٹھ جاتی جنہیں ڈربی نے سر سے بہت اوپر اٹھا کر چنی منی سی پونی میں باندھ رکھا تھا، اور جو خدا معاف کرے پونی ٹیل کے نام پر خاصا گہرا کلنگ کا ٹیکا تھا، اور ہوا میں لہراتے ہوئے کسی چھوٹی چڑیا کی دم جیسی لگ رہی تھی جو ایک ہی جگہ پر پھدکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈربی سنجیدگی و متانت سے ایسی سائیکل چلا رہی تھی جس سے شاہ اردن کی سونے کی بگی دوڑا رہی ہو، اور سارا راستہ وہ امرہا کی ہنسی کے آبشاروں کی بوچھاٹ سہتی رہی تھی، اور اسے اتارنے کے بعد وہ بولی بھی تو صرف اتنا، کتنی موٹی ہو نا تم، جاگنگ کیا کرو۔ اور ڈربی کیسے اسے اپنی سائیکل پر گھسیٹ کر وہاں تک لے کر آئی تھی یہ تو اس کی پیشانی کا پسینہ ہی بتا رہا تھا، اور سین ہوا ختم۔ کوگنیٹیو سیپینٹیا ہیومنیٹس، اور اب وہ آکسفورڈ روڈ پر برطانوی طرز تعمیر کی تاریخ ساز عمارت کے عین سامنے کھڑی تھی۔ یونیورسٹی میں کیمپس کی آرک کے نیچے، جس کے اوپر بڑے سنہری حروف میں یونیورسٹی آف مینچسٹر جڑا تھا، جس کی بنیاد 1824 میں رکھی گئی تھی۔ کوگنیٹیو مینس نالج، علم، سیپینٹیا حکمت، ہیومنیٹس انسانیت۔ علم، حکمت، انسانیت جس درسگاہ کا موٹو ہے جو قریباً 40,000 کے قریب سٹوڈنٹس کو فیضیاب کر رہی ہے، اور دنیا کی 10 بہترین درسگاہوں میں سے ایک دی یونیورسٹی آف مینچسٹر۔
وہ مین کیمپس کو اور آرک کو مگن انداز میں دیکھنے لگی۔ اس طرز تعمیر کی عمارتیں اس نے لاہور میں بھی دیکھی تھیں اور یہ اسے کچھ لاہور عجائب گھر جیسی بھی لگی تھی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اندر کیسا جہان آباد ہے، دنیا کے کیسے لائق فائق قابل اساتذہ یہاں اکٹھے کیے گئے ہیں اور وہ کیسے کیسے شاگردوں کے استاد بنا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی فی الحال وہ کچھ نہیں جانتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بہت کچھ جان جائے گی، اور بہت کچھ۔ اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر ایسے اندر جا رہا تھا جیسے اندر کوئی چیز مفت تقسیم کی جا رہی ہو، جیسے کہ بریانی یا اٹلی کا وہ مشہور پیزا جو اٹلی میں بھی نہیں ملتا۔ اور تبھی ڈربی کافی آگے جا چکی تھی اور وہ اسے پکارنے لگی کہ آ جاؤ امرہا، اور امرہا اس کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ اس نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا اور اس کی آنکھیں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف دیکھے اور کس طرف کو چھوڑ دے، اور دل تو یہ بھی چاہ رہا تھا کہ سب ایک ہی باری جلدی سے وہ دیکھ لے، یعنی کہ سب کو۔ اسٹوڈنٹس کی آمد و رفت میں تیزی بھی تھی اور پھرتی بھی، اور وہ ایسی تھی جیسے کہ پھرتی اور تیزی سے ہم کبھی ملے ہی نہیں، اور سست روی سے ہماری بہت دوستی چل رہی ہے۔ اور پھر سے ڈربی نے کہا، امرہا تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی اور اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا، اور امرہا کا اتنی دور سے ہی ذرا سا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو تو اس نے فوراً ہی پہچان لیا تھا، اور باقی عذرا کو پہچاننے میں سے تھوڑا سا وقت لگا تھا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا سی جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام اور تعارف کروا دیا تھا، اور اسی دوران وہ جس خلوص سے مسکرا رہے تھے، امرہا ہلکی پھلکی ہوتی گئی تھی اور وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی تھی۔ یہ تو سبھی بہت اچھے تھے۔ دائم اور 2 لڑکیاں اٹھیں اور اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کے آخری چسکی لے چکی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی اور کہا، مس امرہا، کیا آپ مجھے مکمل سنجیدگی اور توجہ سے سننے کا وعدہ کریں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ چھپا کر اور دوسرے ہاتھ کو آگے کر کے کہتے ہیں، پکا وعدہ، میں رات میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر دائم نے جواباً کہا، گڈ، کیونکہ مجھے کچھ شک سا ہے اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ اور امرہا کو اس کی بات کچھ شک سا ہے بری لگی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ پھر دائم بولا اور کہنے لگا، آپ مینچسٹر آ چکی ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرہا کو دائم کی بے وقوفی پر تو جیسے ہنسی آ گئی تھی، اور دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہا ہو، دیکھا، میں جانتا تھا کہ تم ضرور درمیان میں ہی بولو گی۔ اور امرہا نے بھی اس کے تاثرات جانچ لیے اور مجھ بیچاری پہ رحم کرو، میں تو بس بھول گئی کا تاثر دیتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اور پھر دائم نے بولنا شروع کیا، ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جو تعلیم مکمل کر چکے ہیں یا جو ہم سے سینئرز ہیں، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے لائق فائق اور قابل پاکستانی سٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں۔ ہم انہیں اپنے جمع کیے گئے فنڈ سے یہاں بلوائیں تاکہ ان پاکستانی سٹوڈنٹس کو جو لائق تو ہیں لیکن اچھی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے، انہیں آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر اپنا آپ منوانے کا موقع مل سکے، تاکہ یہ سب پھر پاکستان کی ترقی میں اہم معاون ثابت ہو سکے۔
سادہ لفظوں میں ہم بے حد ذہین لیکن بے حد غریب اسٹوڈنٹس کو یہاں بلوا رہے تھے جو پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے 30 لوگوں کے گروپ نے مختلف ذرائع سے فنڈز اکٹھے کیے، ہم نے مختلف ایونٹس میں سٹالز لگائے، کچھ میوزک اور تھیٹر کیا اور کچھ ہماری اپنی سیونگز تھی اور کچھ ہمیں ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور مختلف کمیونٹیز کے مختلف افراد نے فنڈز دیے اور ہم نے مطلوبہ ہدف پورا بھی کر لیا۔ اور ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں اگر وہ یہاں آتے جلد سے جلد اپنی خوراک اور رہائش کی ذمہ داری اٹھا لیتے۔ اگر ہم انہیں خوراک اور رہائش بھی دیتے تو صرف 3 ہی کو یہاں بلوا سکتے تھے۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے ہم نے صرف 5 کا انتخاب کیا۔ باقی کے جو 1000 اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی کسی سے کم نہیں تھے، لیکن جن 5 کا ہم نے انتخاب کیا تھا وہ گاؤں اور بہت چھوٹے قصبوں کے رہنے والے تھے اور ان کے لیے مینچسٹر یونیورسٹی آ کر پڑھنے کے امکانات تو 0 تھے۔ وہ سب اب یہاں 1 ہفتہ پہلے ہی آ چکے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے اپنی رہائش اور خوراک کا انتظام بھی کر لیا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہنر مند بھی ہیں، اس لیے انہیں فوراً یہاں جاب بھی مل گئی۔ ان میں سے ایک گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتا ہے اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے طالب علم کو یہاں لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس نے اپنی پرائیویٹ تعلیم میں پنجاب بورڈ میں ٹاپ بھی کیا ہے، اور یہ کام اس گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرتے اور ایک بھی دن اپنی جاب سے چھٹی نہ کر کے کی ہے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی ہیں وہ کم و بیش سبھی ایسی تھیں، لیکن ایک آپ کی درخواست سب سے مختلف تھی۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا، آپ ان 1000 میں سے 0 تھی۔ آپ لاہور جیسے بڑے تعلیمی شہر میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے، آپ پڑھنے کے لیے ایک اچھے کالج بھی جاتی تھی۔ آپ کے فادر کا پاکستان کے ایک بڑے بازار میں اپنا ذاتی قالین سٹور بھی ہے، آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی ہے، آپ کوئی جاب بھی نہیں کرتی تھی، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں تھا اور آپ کسی بھی طرح اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھی۔ آپ کی درخواست پر جواب دینا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت کو دیکھ کر۔ اپنی آخری ای میل میں آپ نے لکھا تھا کہ میں ہوں ہی منحوس ماری اور میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا سی توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طالبہ ہے آپ کی بھیجی گئی دوسری ای میلز بھی پڑھی اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے۔ کسی بھی طرح کی ناکامیاں اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر حقیقتاً کافی پریشان تھے اور ہم اپنے اسکالرشپ دے بھی چکے تھے، تو آپ کو کیا دیتے؟ لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے اور بہت ہی مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ اور ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، بنگالی، جاپانی، امریکن، فرینچ سب شامل ہیں۔ اس لیے یہاں خاص طور پر میں آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی اقوام کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ 50% افورڈ کر سکتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس 50% کے لیے آپ نے اتنی کوشش نہیں کی ہوگی جتنی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے، لیکن آپ 30% ادائیگی مان گئی۔ اگر آپ 30% پر بھی نہ مانتی تو آپ کے لیے مجھے اپنی وہ کار بیچنی پڑتی جو میں نے کالج کے زمانے میں
اپنی پارٹ ٹائم جاب کی سیونگ سے خریدی تھی. اور یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ جن 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز دیے ہیں وہ بہت امیر کبیر نہیں ہیں. سب پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاب کرتے ہیں اور ایک ایک پینی بچاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ہوا میں اڑ کر یا پھر جادو کے زور سے یہاں نہیں آ گئی. بچائے گئے ایک ایک پاؤنڈ کو انہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے. اور انویسٹمنٹ کرنا سمجھتی ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیسے لگانے والے کو نفع ہو، اور یہ فائدہ وہ اسی طرح سے لے رہے ہیں کہ تیسری دنیا کا ایک باشندہ تعلیم یافتہ ہو جائے اور وہ اپنے ملک و قوم کا سہارا بنے. انہیں آپ ان کے دیے گئے پورے پیسے بھی واپس کریں گی، 1 پاؤنڈ کم نہ 1 پاؤنڈ زیادہ، اور سارا منافع آپ لے جائیں گی. اس سارے منافع یا فائدے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. میری بات کو برائے مہربانی سمجھیں اور یاد تو ضرور رکھیں، جنہوں نے فنڈز دیے ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے. کوئی ایک بھی آپ کا نام نہیں جانتا اور شکل سے تو بالکل بھی نہیں، تاکہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور ہم 3 کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ فنڈز آپ کے لیے اکٹھے کیے گئے ہیں. ہم نے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال رکھا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو کچھ بھی جتائے. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. آپ سے کہا گیا کہ اپنی رہائش اور کھانے کا ذمہ آپ کو لینا ہوگا. آپ نے کہا آپ یہاں آ کر دیکھ لیں گی. بہت اچھا، صرف یہی ایک اچھی اور مثبت بات تھی جو آپ نے کی تھی. جن 5 لڑکیوں کے ساتھ آپ رہیں ان سے ہم نے خاص درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو عارضی طور پر چند دن اپنے پاس رکھ لیں. آپ کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے کے لیے جانے والے جس شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ہمارے لیے رضاکار والنٹیئر بنا تھا. جو آپ کو ایئرپورٹ سے لے کر گئی وہ اپنے اس دوست کے لیے آپ کی مدد کر رہی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اور جس بستر پر کل آپ سوئی ہیں وہ میٹرس ان دونوں نے، اس نے نوال اور بریرہ کی طرف اشارہ کیا، اپنی باقی ماندہ بچی ہوئی سیونگ سے خرید کر وہاں رکھا ہے. آپ کو ہانا نے منع کیا تھا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن آپ نے لگایا، پرفیومز کو اور ایسی دوسری چیزوں کو. بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ سوائے کتابوں کے ہر چیز کو. آپ نے 2 نوڈلز کے پیکٹ نکال کر کھائے. میں سمرہا وہ سب بہت اچھی میزبان ہے. انفیکٹ ہم سب جانتے ہیں کہ میزبانی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم سب اور وہ سب اپنے گھروں میں نہیں ہیں. ہم اپنے گھروں، شہروں، ملکوں سے بہت دور یہاں اکیلے رہ رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت. کاش رات ہی ہانا تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی کہ وہ صرف 2 وقت کھاتی ہیں. صبح وہ نوڈلز کا پیکٹ کھاتی ہیں اور رات کو جہاں وہ جاب کرتی ہیں وہاں سے 1 برگر ملتا ہے اور 1 کپ کافی. اور وہ 1 پاؤنڈ بچاتی ہیں کیونکہ اپنے تعلیمی اخراجات وہ خود ہی اٹھا رہی ہیں. کوریا میں رہنے والے اس کے گھر والے اسے اخراجات کے نام پر 1 پاکستانی روپیہ بھی نہیں بھیج سکتے. اس نے تنہا مینچسٹر میں اپنے پڑھنے کا خواب پورا کیا ہے. شاید یہ باتیں آپ کو معمولی لگے، آپ جو لاہور کے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور جن کی فیس والدین ادا کرتے ہیں. آپ جنہوں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی، نہ آپ کو جاب کی ضرورت پیش آئی، آپ کو یہ سب معمولی لگے گا کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں سخت جدوجہد نہیں کی، وہ بھی مسکرا کر حوصلے سے. لیکن یہاں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو زیادہ کھانا نہیں کھاتے کیونکہ انہیں زیادہ کتابیں خریدنی ہوتی ہیں. وہ 1 جینز اور 2 ٹی شرٹس میں یہاں سے اپنی ڈگری لے جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. شرلی جن کے فلیٹ پر آپ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آج کی رات ہے. فائنل ڈیڈ لائن ٹھیک 1 مہینے کی ہے اور آپ کے 1 مہینے کے کھانے کا سامان وہاں موجود ہے. آپ آج ہی اپنی رہائش اور جاب کا انتظام کر لیں. اور پھر وہ رکا اور اس نے کہا،
वेलकम टू मैनचेस्टर मिस अमराहा। और उसने सांस भी नहीं लिया और फिर से शुरू हो गया। ये तो हो गई आपके यहाँ रहने के बारे में कुछ तफसीलात। अब आपको मैं कुछ तजावीज़ देता हूँ, यानी कि अच्छी बातें। और वो मुस्कुराया। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और ऐसे दूसरे तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले बहुत शिकायती होते हैं, सुस्त काहिल होते हैं और बहानेबाज। उन्हें लगता है, बल्कि उन्हें यकीन होता है कि सब मुश्किलें, मुसीबतें, दुख उन्हीं को मिल गए हैं। रोने के बहाने भी ढूंढते हैं। और आपकी शक्ल भी कुछ ऐसी ही लगती है, बल्कि इस वक्त लग भी रही है। रोएं लेकिन दुख पर, तकलीफ पर, लेकिन मुश्किल पर नहीं। यहाँ आपको कोई चुप नहीं करवाएगा। इसलिए नहीं कि यहाँ सब खुद गर्ज हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचा और कहा जाता है, बल्कि इसलिए कि वो समझते हैं कि रोना बेवकूफ़ी है। और मैं भी यही समझता हूँ। नवाल और बरीरा भी यही समझती हैं। अगर छोटी बड़ी मुश्किलात पर रोने वाले को बार बार चुप करवाया जाए तो वो बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर तो नहीं। तो मिस अमराहा, अपनी सुस्ती, काहली और बहानेबाजी को यहाँ वहाँ कोई कूड़ेदान देख कर ना उसमें डाल दें या फिर आग लगा दें। असल जल मरना तो इन्हें चाहिए। आप लड़की हैं लेकिन कमजोर नहीं। हमारे मजहब ने कहाँ लड़की को कमजोर कहा है? कुरान पाक में जितनी बार एक मर्द का जिक्र आया, उतनी ही बार औरत का भी आया है। यानी आप मर्द के बराबर हैं, लेकिन बराबर होने और बराबर का साबित करने में बहुत फर्क होता है। और मैं ये सब सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि खुद को कमजोर ना समझें, बल्कि अपनी ताकत को पहचाने। मिस अमराहा, आप मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं। आप दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। या गोल्ड मेडल ले लें या फिर दौड़ से अलग हो जाएं और जाकर तमाशाइयों में बैठ जाएं। और याद रखें, तमाशाइयों की भीड़ में आपको फौरन जगह मिल जाएगी, लेकिन दौड़ में अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आई हैं तो आखिरी नंबरों में आने से बेहतर है कि आप दौड़ से निकलकर किसी और को आगे आने दें। मेरा यकीन करें, दुनिया में जौहरियों की कमी तो यकीनन होगी, लेकिन हीरों की बहरहाल नहीं है। और इस बार वो रुका और काफी देर तक ही रुका रहा। यूनिवर्सिटी में वेलकम वीक चल रहा है। इसके बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इस एक हफ्ते के दरमियान आप जमीन खोदें या गोल गोल घूमें, आपकी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाना चाहिए। आपकी जॉब का, आपके फूड का। अगर आप भूखी नहीं रह सकती तो ये सब आपके मसले हैं और ये सब आप हल भी कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती? उसकी गर्दन फौरन नफी में और फिर हाँ में हिली। आप समझ गई है ना? जी। उसने ऊपर से सर हिलाया और अंदर आंसुओं का रेला दबाया। गुड। अब आप जाएं और जमीन खोदें। मेरा मतलब है जॉब ढूंढें। अपनी डिग्री के दौरान आपको हर सूरत 30% वापस करना होगा। अपने अखराजात को आपको ऐसे संभालना होगा कि आप ये 30% जल्द से जल्द वापस कर सकें। समझ गई आप? जी। उसने सर हिलाकर बामुश्किल कहा। हाँ, तो नवाल और बरीरा उर्दू समझ लेती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बोल नहीं सकती। आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपसे खिताब किया। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा नहीं लगा। वेल, आपकी शक्ल तो कुछ और ही कह रही है। मेरी शक्ल ही ऐसी है। ऐसी कैसी? झूठ बोलने वाली। अच्छा, अब आप क्या करेंगी? मुझे जॉब ढूंढनी है जल्द से जल्द। उसकी आवाज रंध गई थी। जी, बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आपकी शक्ल बहुत तेजी से और बहुत सख्त किस्म का झूठ बोल रही है मिस अमराहा।
دیکھیں اگر آپ کو رونا آئے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیے گا جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو ایسا کریں, پہلے جا کر آپ اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں, اپنی کلاسز کا بھی معلوم کر لیں, ٹھیک ہے؟ وہ سہم سی گئی تھی کہ ابھی یہ سب بھی کرنا ہے. کارڈ یہ کہاں سے بنے گا؟ آپ یونیورسٹی میں کھڑی ہیں اور سب اسی یونیورسٹی میں ہی ہوتا ہے. یہ جو آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہی ہیں نا یہاں, یہ سب بنا ڈرے اپنے سبھی کام کر رہے ہیں. آپ بھی یونیورسٹی میں گھومے پھریں کہ آپ کے کام کیسے ہو سکتے ہیں یا آپ کو کیسے کرنے ہیں. اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اور ہاں پلیز دل ہی دل میں مجھے برا بھلا مت کہیے. اور امراہ کا تو رنگ ہی اڑ گیا, وہ یہی تو کر رہی تھی لیکن اسے کیسے پتا چلا. اور ہاں پلیز جب آپ کی جاب کا انتظام ہو جائے تو ہانا کے نوڈلز واپس کر دیجیے گا. جی کر دوں گی. اور ایک اور بات, دوبارہ کبھی بھی اپنی ڈگری سے چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا, خاص کر پلس کو ایڈ کرنے کی غلطی. یہ آخری لیکن سب سے خطرناک بم تھا جو کینٹین کے شور و غل میں بہت اہتمام سے پھٹا تھا, اور وہ ان کی طرف ایسے دیکھنے لگی جیسے ابھی ابھی افریقہ کے کسی قدیم قبیلے سے اسے یہی لوگ اٹھا کر لائے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو نہیں, وہ کوئی جنگلی درندہ نہیں ہے, پیٹرول سے چلنے والی بڑی سی بس ہے جس پر سفر کیا جاتا ہے اور جسے ایک ڈرائیور چلاتا ہے, اور وہ قطعاً کوئی درندہ یا بلا نہیں ہے. اور ان تینوں کی شکلیں جیسے کہوں کہ پھل جھڑیوں کو اندر ہی اندر بجھا رہے ہوں. ہاں وہ تینوں اس آخری بات پر ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں کامیاب بھی تھے, اور وہ دھاڑے مار کر نہ رونے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو رہی تھی, اور اس کی شکل سب بتا رہی تھی. اسے خیال سا آیا کہ اس کی نحوست کو لے کر اس پر جو حملے کیے جاتے رہے تھے وہ کتنے معمولی سے تھے ان حملوں کے مقابلے میں جو مینچسٹر والوں نے اس پر کر دیے تھے. ارے وہ تو ننھی سی چھوٹی سی بچی تھی, اسے خوش بھی نہ ہونے دیا گیا اور رلا دیا, اور واقعی رلا دیا. آنسوؤں کا سمندر اس کی آنکھوں میں تیرتا نظر آنے لگا, اور ان تینوں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے اور پھر بائے کہہ کر اٹھ گئے. اگر وہ اس کے اولین استاد تھے تو کمال کے استاد تھے. انہوں نے اسے سمندر میں دھکا دے دیا تھا, یا ڈوب کر مر جاؤ یا پھر تیر کر ابھر آؤ, یا ڈر کر بک جاؤ یا کود کر اڑ جاؤ. اور مینچسٹر میں ملنے والا پہلا سبق, مینچسٹر میں سنا جانے والا پہلا لیکچر, اور مینچسٹر میں گرائے جانے والے اولین آنسو. مینچسٹر میں خوش آمدید, ویلکم ٹو مینچسٹر. اور سین ہوتا ہے یہاں پہ ختم, اور آج کی ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. مینچسٹر میں جو امراہ کو لیکچر پہلا ملا ہے, کیا خوبصورت لیکچر ہے, میں تو بالکل حیران ہی رہ گئی اور بہت ہی مزہ آیا. اتنا انٹرسٹنگ تھا یہ سب کچھ پڑھنے میں کہ کس طرح سے وہ اپنی پاکٹ منیز اور ایفرٹس کے ذریعے ان لوگوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں بتاتے ہیں کہ اب تم یہاں پہ آ چکے ہو اور اب سب کچھ تمہیں اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے, ایک ایک چیز واپس بھی کرنی ہے. یا تو اس دوڑ میں لگ جاؤ اور جیت جاؤ, یا پھر اس دوڑ میں سے باہر آ جاؤ اور دوسروں کو موقع دو. اور ایک ایسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یا تو ڈوب جاؤ یا پھر تیر کر ابھر کر سب کے سامنے آ جاؤ. تو کیسی لگی آپ کو سیکنڈ ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ یہ کانورسیشن جو کہ دائم کا ایک لیکچر تھا وہ سب کو بہت پسند آیا ہوگا, اور بہت بڑی موٹیویشن ہے. واقعی میں پاکستان میں اب زندگی بہت آسان لگنے لگی ہے, جہاں پہ پیرنٹس پے کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمیں اتنی ایفرٹس نہیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ ایک نوڈلز کا پیکٹ تک. ہو مائی گاڈ. خیر ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں. اور کافی اسٹرانگ سٹارٹ ہے اس ناول کا. امراہ کی مینچسٹر میں جرنی کیسی ہوگی مزید جانیں گے ایپیسوڈ 2 میں. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ.